अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, अहम बयानात सामने आए हैं मुख्तलिफ लोगों के, जिससे सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है इस बारे में समझने में शायद थोड़ी आसानी होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अहम बयान इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 1 में तरमीम आइन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुझे भी जेल में डाल दिया जाता अगर मैं ऐवान सदर में नहीं होता। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाने का ऐलान किया है, जबकि क्या पीपल्स पार्टी को यह खदशा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी। जबकि आज पीटीआई के साबिक रहनुमाओं ने बड़ी कड़ी तनकीद की है अपने साबिक चेयरमैन पीटीआई उनके जो थे फिरदौस आशिक अवान ने सख्त जुमले कहे और कड़े इल्ज़ामात लगाए, और फयाज चौहान ने भी बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए। क्या इन कड़े इल्ज़ामात के बाद पीटीआई मुफाहमती प्रोसेस का हिस्सा होगी, इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात होनी चाहिए, ये कहना था इसहाक डार साहब का, ये भी बहुत अहम बयान है। क्या नून लीग के पास मुल्क की तकदीर बदलने का कोई फार्मूला या कोई बयानिया सामने आया इस 3-4 दिनों में जो सूरत हाल रही? सिंध में तब्दीली या तरक्की के लिए निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा, कितना दुरुस्त है ये बयान, इस पर भी बात करेंगे। डॉलर सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, और जो समरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे। क्या वजूहात हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। जबकि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसका क्या फ़ायदा हुआ, कहाँ तक कराची की सूरत हाल में तब्दीली आई, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मेरे स्टूडियोज़ में। रज़ाक बाजवा साहब हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, जबकि अजीम अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। महताब अहमद चांदीवाला ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार है, ऑन कॉल हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। रज़ाक बाजवा साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर जो हुकूमत ना बनाने का ऐलान किया है, क्या पीपल्स पार्टी को खदशा है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी या वो मुकाबला नहीं कर पाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमैला साहिबा, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी मुल्क की तारीख में कभी भी मुस्लिम लीग के साथ मिल करके या कोलिशन या हमने पार्टनरशिप में कभी गवर्नमेंट नहीं बनाई। सर, ये जो 13 पार्टियों नहीं, की वो जो तो वो तो 13 जमातों का था ना। आप खाली सर पीपल्स पार्टी मिले तो थे ना सर। नहीं देखें, हमने हमेशा हमने मसाके जमहूरियत साइन किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में नवाज शरीफ साहब से, हम उसकी कदर भी करते हैं, और हम इलेक्शन तो हम अपने निशान पे लड़ेंगे, ऑब्वियसली निशान तो और आपका ही होगा। बिल्कुल। और हमने कभी भी मिलकर के हुकूमत नहीं बनाई है, और कभी भी आप 1973 से देख लें और आज तक सर कभी ये भी थोड़ा ट्विस्ट हो गया बयान, मतलब फिर भी देखें। नहीं, ये शायद लोग कह रहे थे कि हमने इमरान खान को चलता करने के लिए थोड़ी सी कुर्बत हुई थी सारी जमातों में। अच्छा, तो वो ये लोगों ने इस तरह के तज्जिए किए थे कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, या जिस तरह ये 13 जमातें थी, ये नेक्स्ट टाइम पे जनरल इलेक्शन में भी हम कोई अलायंस बनाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बाजुओं पर एतमाद और एतबार करती है। ठीक है, कॉन्फिडेंट है हाँ, अपने ऊपर। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हमें आप देखें कि हमने इमरान खान को पिक में, जब वो मतलब क्या क्या दावे और वादे करता था, कहता था मैं 350-400 के ऐवान में अकेले लड़ूंगा, तो हमने उसे दो सीटों से शिकस्त दी। एक मुल्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे ने इमरान खान साहब को शिकस्त दी, और एक हमने कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़मनी इलेक्शन में इमरान खान साहब को, हकीम बलोच साहब ने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहते हो मैं कल्ला ही काफ़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोट पर, अपने मंशूर पर और अपनी क़यादत पर हमें एतमाद भी है, एतबार भी है इंशाल्लाह, और आवाम भी हमसे प्यार करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ओल्ड जमात है, और हम अपने निशान पर लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम तो नून लीग को और दीगर जमातों को कहते हैं
کہ جب ہم جیت جائیں گے یا آپ جیت جائیں گے, چلو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں, تو پھر دیکھیں گے کیا کر رہا ہے, پھر مل کر کام کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں ایسا, اللہ نہ کرے کوئی ہم میں کوئی دشمنی یا کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یہ الیکشن ہے, الیکشن کی حد کی نظر سے ہمیں دیکھنا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں بھی آپ اپنے بازو آزمانے دیں اور آپ بھی آزمائیں. جب ہم الیکشن دونوں پارٹیاں یا اور دیگر جو پارٹیاں ہیں نیشنل پارٹیاں اگر وہ جیتتی ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ 15 سال سے سندھ میں تو بازو آپ اپنے الحمدللہ دیکھیں آزما رہے ہیں اور آپ کی حکومت ہے. دیکھیں یہ کوئی حادثہ نہیں ہے, جی جی, یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ آپ کہہ سکتی ہیں یہ عوام کا اعتماد ہے. اگر سندھ کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتی ہے اور ہمیں 15 سال اقتدار دی, تو میں تو آنے والے 5 سال میں بھی بڑا پر امید ہوں کہ جب ہم انشاءاللہ دوبارہ عظیم انور صاحب سے پوچھ رہے تھے نا. عظیم صاحب آپ بتائیے نا کہ کتنا اعتماد کرتی ہے یہاں کی عوام پیپلز پارٹی پہ, اور کیا جماعت اسلامی پہ اعتماد نہیں کرتی کیا کراچی کی عوام یا سندھ کی عوام؟ اچھا شمائلہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, نہ تو یہ جمہوری جماعتیں ہیں اور نہ ہی یہ ان کی بنیاد یا یہ جمہوریت کے پرنسپلز پر قائم ہے. جو آپ کا سوال تھا نا کہ یہ دونوں ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے, ان کا صرف جو محور ہے وہ اقتدار ہے. تو وہ اقتدار وہ کسی بھی طریقے سے حاصل کیا جائے, بھلے اسکرپٹ رائٹر کو خوش کر کے اور اس سے اسکرپٹ لکھوایا جائے, اور بھلے جو ہے مطلب آؤٹ آف دا باکس, آؤٹ آف دا وے, کوئی بیسک پرنسپلس ہوتے ہیں, ڈیموکریٹک پرنسپلس ہوتے ہیں, اس پہ تو یہ بیس نہیں کرتے. یہ تو موروثی خاندانی اور سمجھ لیں کہ وراثت پر چلنے والی جماعتیں ہیں, چاہے مسلم لیگ نون ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر صاحب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, تو ان کا نام ہی جو ہے وہ متنازع ہے کہ بلاول بھی ہیں, بھٹو بھی ہیں اور زرداری بھی ہیں. تو مطلب یہ بتائیں نا کون سے کس اصول کے تحت, یہ نام بھی مجھے بتائیں. اور ایک ول آ جاتی ہے اور اس کے ول کے نتیجے میں مجھے بتائیں دنیا میں کہاں کس ملک میں ایسا ہوتا ہے. معاملہ تو ان کا اپنا پرسنل ہے, وہ تو خیر ایک سر نیم ہوتا ہے, فیملی نیم ہوتا ہے, and it comes from I mean the parental side, not the maternal side. I mean it's a basic principle, but if you do not have any principle, آپ کسی پرنسپل ہی نہیں ہوتے, آپ مطلب کسی اصول پر نہیں چلتے, تو پھر جو چاہے کریں. تو یہی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وراثت پر ول پر چلنے والی جماعت ہے. آج مجھے بتائیں نا, رزاق باجوہ صاحب اتنے اچھے آدمی, اتنی محنت کر سکتے ہیں, آپ کیا پارٹی کے صدر بن سکتے ہیں؟ آپ کیا اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. یا کوئی ایک عام کارکن ہے وہ نہیں بن سکتا. ان کیا مطلب خاندانی اور موروثی سیاسی چلنی ہے. بلاول صاحب ہیں, اس کے بعد تو اگلا بھی جو ہے وہ اسی خاندان سے ہوگا, اس کا اگلا بھی اسی خاندان سے ہوگا. تو مسلم لیگ نون کی بڑی اچھی کیمسٹری ہو جانی چاہیے ان دونوں کی. میں وہی کہا نا کہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ, دیکھیں ان کا جو مقصد ہے کہ I mean how to become in the power, how to become the part of the power, how to achieve the power. یہ ان کا گول ہے. ان کا گول کوئی ملک کے اندر ریفارمز لانا, پاکستان کو ترقی دینا, پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنا, یہ ان کا گول نہیں ہے. یہ سارے ان کے انچینٹنگ سلوگنز تو ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ ملک بچانے کے لیے آ رہے ہیں. بھائی آپ نے 40 سالوں میں ملک کو کیا بچایا, وہ عوام دیکھ رہی ہے, کس نہج پر پہنچا دیا. تو یہ ساری صرف لفاظیاں ہیں, باتیں ہیں, مطلب پریکٹیکلی نہ جمہوریت ہے ان جماعتوں میں, نہ یہ ان کی جماعتوں میں کوئی بنیادی اصول ہے جن اصول اور ضوابط کی بنیاد پہ چلتی ہیں. مطلب ان کا جو دل چاہے گا, جہاں سے راستہ ملے گا, اس طریقے سے یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود ایک چیز تو حقیقت ہے کہ بہرحال اقتدار میں یہی ہے اسکرپٹ رائٹنگ. I mean they are basically trying to get the power with the help of script writers. دونوں جماعتیں کانفیڈنٹ ہیں کہ عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہ تو دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک موو ہوتا ہے. اب پوری اگر سندھ کی سیاست کو ڈسکس کریں تو سندھ کے اندر کس طرح کی سیاست ہوتی ہے کہ آپ مطلب ابھی دیکھیں نا, ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے, پتہ ایک مذاق ہے کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہے کہ وہ میئر بھی بن گئے, ان کے لیے ایک الگ سے قانون پاس ہو گیا اسمبلی کے اندر کہ انہوں نے یو سی چیئرمین کا الیکشن بھی نہیں لڑا اور ان کو میئر جو ہے منتخب کرا. اور اب جب وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو ان اپوز جو ہے وہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا, ان کو مار کے پیٹ کے لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا. احمد چاندی والا صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں, ہماری گفتگو سن رہے ہیں. بہت شکریہ مہتاب احمد چاندی والا صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سندھ میں جو تبدیلی ہے یا پھر جو ترقی ہے, اس کے لیے نظام کو تبدیل ہونا پڑے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی درست کیا جا سکتا ہے معاملات کو؟
مہتاب احمد صاحب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ناظرین شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے مہتاب احمد صاحب سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا جو صورتحال ہے سیاست کی اور جو مختلف بیانات آ رہے ہیں اور ان کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو شہر کی اور ملک کی جو صورتحال ہے وہ کس نہج پہ جا رہی ہے. اچھا باجوہ صاحب، جو نون لیگ ہے جب سے یہ آئی ہے، نواز شریف صاحب کے آنے کی بات میں کر رہی ہوں، 3-4 دن میں آپ نے کیا دیکھا کہ ان کا بیانیہ کچھ سامنے نظر آیا، کچھ بیانیہ بنتا ہوا نظر آیا، کوئی فارمولا یہ لے کے آئے ہیں کہ ملک کو مشکلات سے نکال لیں گے؟ شمال صاحب، ایک تو میں تھوڑا سا تحسین صاحب اچھا کی پھر سے ایک سیکنڈ میں زیادہ وقت نہیں لوں اچھا گا. ٹھیک ہے، عظیم صاحب انہوں نے جواب دے دیں. عظیم صاحب انہوں نے ابھی فرمایا کہ یہ ہماری جو پارٹی کی عادت ہے وہ ماروسی ہے. چلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الزام بھی ہم سہ لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس ماروسی سیاست نے کیا کھویا اور کیا پایا. آپ دیکھیں اسی ماروسی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوتے ہیں، اسی میں ان کے 2 بیٹے شہید ہوتے ہیں، اسی میں ان کی بیٹی شہید ہوتی ہے. تو انہوں نے تو پورا خاندان گوا دیا. ہماری تو قیادتوں میں کوئی اب تو ہمیں مزارات ہی مزارات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب تو آپ کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا نا بہت ساری چیزوں کے بارے میں. مہتاب احمد چاندی والا صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ مہتاب صاحب. فرمائیے گا کیا جو سندھ میں تبدیلی اور ترقی ہے یہ نظام کی تبدیلی مانگ رہی ہے اب؟ ہلو جی مہتاب صاحب السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. مہتاب صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ سندھ کی صورتحال کو؟ کوئی تبدیلی چاہیے یہاں پر، نظام کی تبدیلی چاہیے، یا چہرے تبدیل کرنے سے کچھ صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے؟ نہیں جی، جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں تو جب تک نظام کی تبدیلی نہیں ہوئے گی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ عوام پرانے چہروں کو دیکھ دیکھ کے وعدے سن کے اب عوام جو ہے بیزار ہو چکی ہے. اصل میں میں سندھ کے حوالے سے نہیں کروں گا، میں پورے پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا. اب لوگوں کا جو ہے اپنا جو ہمارے پولیٹیشین ہیں ان پہ اعتماد اٹھ چکا ہے. اب ہمارے پولیٹیشین جو ہیں ان کو چاہیے عوام کا اعتماد کیسے لائیں. ٹھیک ہے جی، ریاست کی یعنی کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے کہ عوام جو ہے ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہی ہے. ہم اس جگہ پہ اس نہج پہ پہنچ چکے. اگر پالیٹکس جو کر رہے ہیں اگر انہوں نے سنجیدگی سے اس چیز کو نہیں کیا تو اس کے اثرات جو دیکھے جا رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا. ان جو حالات ہیں جس طرح سندھ کی ابھی بات ہو رہی تھی ترقیاتی کاموں کی اور دوسری مطلب جو ہیں یہ جو ہیں، اب دیکھیں سندھ کے اندر جب جیسے تبدیلی آئی، مرتضی واہب صاحب آئے، اس کے اندر سامنے ایک سینیوری آنا چاہیے تھا، ایک بہت تیزی سے ترقی آنی چاہیے تھی. یہی وقت تھا پیپلز پارٹی کا کام کرنے کا، لوگوں کو اپنی طرف عوام دوست بنانے کا. لیکن جو دیکھا جا رہا ہے اس میں ترقی تو نہیں دیکھی جا رہی ہے، اس میں یہ سمجھ لیں آمدنی کی تیزی بہت دیکھی جا رہی ہے. اب آمدنی کی جو تیزی ہے وہ جو سامنے آتی ہے، اب دیکھیں نا کراچی کے اندر پارکنگ کا مسئلہ، جہاں جائیں ادھر پارکنگ والا پیسے لینے کو تیار، جہاں جائیں وہاں پیدل چلنے کا راستہ نہیں ہے. اتنا ٹھیلے، اتنی چیزیں، اتنی کنجسٹڈ بنا دیا کراچی کو، ایک بہت خوبصورت سے شہر کو، جس کی اگر پیپلز پارٹی کے پاس ایک چانس آیا ہے جو بلدیاتی جو ہے معاملات کے اندر، جو الیکشن کے اندر جو ان کا معیار آیا ہے، اور بلکہ بھائی تو بتا رہے ہیں کہ میرے خیال میں الیکشن کے اندر نہیں ویسے ہی اپوائنٹ ہو کے آئیں، تو اس کی بھی چلیں فائدہ اگر تھوڑا سا اٹھا لیتے کہ جی کراچی کے تھوڑے سے حالات یا کراچی کے اندر تو تھوڑا سا اس کے اندر چینجنگ آتے تو لوگوں کو جو محسوس ہونا چاہیے وہ محسوس نہیں ہو پا رہا. تو بہرحال اب جو سنیریو تو یہ کہتا ہے کہ جو جماعت عوام دوست ہوگی، یعنی کہ عوام دوست سے مراد جو عوام کے مسائل کو حل کرے گی، سنے گی نہیں حل کرے گی، وہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر آئندہ پالیٹکس کے اوپر راج کرے گی.
ٹھیک ہے. تو مہتاب صاحب آپ نے تو پرانی یادیں تازہ کر دی. ایک وقت ہم کراچی کے بارے میں سنتے ہیں کہ پرانی تصویریں دیکھیں تو کہ کراچی کی سڑکیں دھلتی تھیں اور اتنی صفائی اور اتنا سب کچھ یہاں پہ بڑا خوبصورتی, لوگ اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں پر آتے تھے. اب جو صورتحال ہے کہ اب چھٹیاں تو چھوڑیں, ویسے ہی ایسے لگتا ہے کچرا کنڈی کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں. نہیں, اب تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کراچی سے باہر ذہنی سکون لینے جاتے ہیں. جی, اب تو کراچی سے باہر, اور کراچی کے اندر ابھی بھی ایک نشانی میرے خیال میں پاکستان چوک کا ایک ایریا ہے, اس کے اندر ایک سڑک موجود ہے آج جی, جو انگریزوں کے زمانے کی. بالکل آپ نے درست فرمایا. کراچی کے اندر آن کے ریلیکسیشن محسوس کرتے تھے, لیکن اب کراچی کی جو ہے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. ٹینشن کہتے ہیں کہ جی, میں تو کہتے ہیں کہ وائرل سٹی بھی بن گیا یہ, اور ایک ٹینشن سٹی بھی بن گیا. مہتاب صاحب, کیوں سیاستدانوں پہ عوام اب بھروسہ نہیں کر رہی, کیوں بیزار ہو گئی ہے, کیا وجہ ہے؟ سیاستدان دیکھیں جی, سیاستدان دیکھیں, ہر جماعت, جتنی بھی جماعتیں اس ٹائم چل رہی ہیں, سب جو ہے حکومتی اس کے اندر آ چکی ہیں, دائرے کے اندر حکومت کر چکی ہے, کتنے بھی وقفے کے لیے کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے کراچی کے لیے نہیں, میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے نہیں, پاکستان کی عوام آج بھی وہی ہیں جہاں کل تھی, بلکہ ہم اگر ہم نہیں مہتاب صاحب, ہم تو پیچھے چلے گئے ہیں. نہیں, پیچھے نہیں, بہت پیچھے چلے گئے. دیکھیں, ہم کراچی کہتے تھے, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور جو ہے کراچی سے کم از کم 25 سال آگے ہے. 25 سال. یہ اگر کوئی بیٹھے, میں اس کو چیلنج کر دوں گا کہ مجھے بتائیں کہ کراچی آگے. کراچی کے اندر آج تک جو منصوبے ہیں, میرے خیال میں کوئی منصوبہ شاید میں دیکھتا ہی آ رہا ہوں, کوئی ابھی تک تو نہیں ہوا, مکمل مکمل ہی نہیں ہوا. منصوبے بہت ہیں ہمارے پاس, لیکن مکمل نہیں ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جی وفاق کی سپورٹ, ظاہر ہے اب جو بھی میئر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ بندھے میں, وفاق ہمیں نہیں دے رہی فنڈ. بھائی پاکستان کے اندر جو ہے صوبائی فنڈ بھی ہوتا ہے, دوسرے فنڈ بھی ہوتے ہیں, باقی سارے فنڈ آ جاتے ہیں, لیکن کراچی کی ترقیاتی فنڈ نہیں آتے صرف. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے میری پوری بات سنیں. اس کے لیے جہاں ہم سینٹ کے اندر بیٹھے ہیں, ہماری جو سینٹ کی سیٹیں ہیں, تو ان کا یہ کام ہے جو صوبے کے لیے فائٹ کریں. تو ہماری جو سینٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں, جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوتی ہیں یا XYZ جماعت کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ سندھ کے عوام کے لیے جس لیے ان کو بھیجا گیا 24 آدمیوں کو, وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. باجوہ صاحب, آپ جواب دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں. مایوس کیا ہے مختلف حکومتوں نے مختلف اوقات میں. اب انشاءاللہ یہی تو خاص طور پہ جو پچھلا جو دور گزرا ہے تبدیلی خان کا, اس نے تو بہت زیادہ مایوس کیا ہے, اور انہیں بھی موقع ملا. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اپنے آپ کو قصوروار کہہ لیتے ہیں, جتنا ہمارا حق بنتا ہے, اور جتنا, اور خاص طور پہ جو شہر کراچی کی جو بات ہو رہی ہے, تو دیکھیں نا, اگر وہ ٹھیک نہیں ہو پایا تو اس کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ذمہ داری دینا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. اس کی ذمہ داری تو MKM کو دینی چاہیے, جو کنٹینیو 28, 25, 30 سال اس شہر پہ مسلط رہی, اور وہ کچھ نہیں کر پایا سوائے انہوں نے جو ہے رونے پیٹنے کے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اگر اس کراچی کی مطلب ناکامی میں یا ترقیاتی کام نہ ہونے میں یا بدحالی پر, جو بھی آپ اس کو نام دیں, اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی قصوروار نہیں, کیونکہ ہمیں تو لوکل باڈی الیکشن, لیکن اب تک جہاں جہاں کراچی کا سگنل فری کوریڈور ہے, وہ سب مصطفیٰ کمال یعنی MKM کے ہی دور کا بنایا ہوا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کا بنایا ہوا ہے. اس پر بھی بات کریں گے, گفتگو کے سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہم آپ بات کر رہے تھے کہ کراچی کی جو صورتحال ہے وہ MKM کے دور میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا کام کیا, اور اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب نے بہت کام کیا کراچی کو بنانے میں, سنوارنے میں, اور یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں. عظیم انور صاحب, آپ فرمائیے گا اس پر. جی, میں اپنی بات وہیں سے آغاز کروں گا کہ دیکھیں, جمہوریت کے نام پر جس طرح سے جماعتوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, اور جس طرح سے ابھی دیکھیں آپ کے ایک میئر جو ہے, پہلے تو وہ 1 سال ایڈمنسٹریٹر بھی رہے کراچی کے, یہ بھی یاد رکھیں, تو ان کی پرفارمنس ہمارے سامنے کہ 1 سال میں انہوں نے 14 ارب روپے کا ایک ورلڈ بینک کا
جو ہے پروجیکٹ لیا جی جی اور وہ 14 ارب روپے میں کیا ڈیلیور کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بغیر یو سی کا الیکشن لڑے ان کو جو ہے میئر منتخب کروا دیا گیا. وہ کس طرح سے کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اب جب کہ ان کو یہ خود ہی بل جو لے کر آئے اسمبلی میں خود ہی پاس بھی کروایا پاکستان پیپلز پارٹی نے, اب جب کہ انتخابات ہونے ہیں تو اس سے پہلے جو جس طرح سے ڈرا دھمکا کر لوگوں کو پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کر کے اور وہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا ہی ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو جو ہمارے اسکرپٹ رائٹرز ہیں اور الیکشن کمیشن ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسی کون سی جو ہے مجبوری ہے آپ کی اور ایسا کون سا دباؤ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں اتنی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور مرتضی وہاب کے مقابل کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جس طرح سے ان کے آر اوز ڈی آر اوز کو جس طرح سے انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر جس طرح سے میں نے کہا نا اس جماعت کا کوئی پرنسپل نہیں ہے, یہ آؤٹ آف دا پرنسپل کوئی جمہوری نہ ان کا رویہ ہے. تو جو باجوہ صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جو شہادتیں ہوئی بالکل ایک ثانیہ تھا اور جو بالکل ایک لاس تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں واقعی اگر آپ کی ریئل جو ہے ڈیموکریٹک روٹس ہوتی تو یہ ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا. پھر عوام آپ کی پشت پر کھڑی ہوتی, لاکھوں لوگ باہر ہوتے اور اتنی آسانی سے یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ صرف جو غیر جمہوری رویہ ہے, غیر جمہوری رویہ ہے, اس غیر جمہوری رویے کی وجہ سے یہ انہوں نے فیس کیا. عظیم صاحب جیسا آپ نے فرمایا بھی کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں وہ وہاں سے ان کے مقابل کوئی نہیں کھڑا ہو رہا, ابراہیم حیدری ٹاؤن سے وہ جیتے ہیں, اناپوز آئے ہیں اور وہ کیسے آ گئے. دیکھیں وہ پورے کا پورا حلقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہاں کے ایم پی اے, وہاں کے ایم این اے, وہاں کے ٹاؤن ناظم, وہ تو 100% حلقہ ہی ہمارا ہے. تو جیت جاتے نا, الیکشن لڑتے جیت جاتے. آپ کو کوئی لڑتا ہمارے ساتھ, آپ کو پروپوزر سیکنڈر کو, میرا سوال ہے, آپ نے پروپوزر سیکنڈر کو غائب کروا دیا. جماعت اسلامی نے اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے جی, ہر جگہ سے کھڑا, آپ نے پروپوزر سیکنڈر کو غائب کروا دیا. میں نے یہی تو کہا آپ سے, دیکھیں جماعت پروپوزر سیکنڈر جماعت ہے, آپ کا امیدوار ہم نے نہیں سنا کہ وہاں کون تھا, آپ نے اور وہ کون ہے, آپ نے غائب کروا دیے نا, آپ نے اغوا کر کے ان کو غائب کروا دیا. دیکھیں یہ تو الزامات ہیں. دیکھیں عظیم صاحب, دیکھیں کہنے کو تو کوئی بھی الزام لگایا جا سکتا ہے, کسی کو بھی. فیکٹس اینڈ فگر پہ ہم بات کریں گے. مہتاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نا, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. مہتاب صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی, جو ہو چکا میں تو کہتا ہوں اس چیز کو بھول جائیں, اس پہ مٹی ڈال دیں, اس پہ مٹی ڈال دیں. دیکھیں اگر ہم اسی بات پہ ڈیبیٹ کرتے رہے اور اپنا ٹائم اس پہ ضائع کرتے رہے تو میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے بارے میں سوچا جائے. چلے یہ بتائیے کیا کرنا چاہیے پھر. دیکھیں جی, اب کرنا یہ چاہیے کہ جی تمام جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور جو اسٹریٹ پاور رکھتی ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے. جس طرح ابھی بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ نعمت اللہ خان, یہ میں اس کے اندر واقعی کیا کہتے ہیں کہوں گا کہ انہوں نے جو کراچی کے اندر جو ترقیاتی کام اور سندھ کے اندر یہ شاید ابھی کوئی نہیں کر سکتا. ہاں, مصطفیٰ کمال صاحب آئے, انہوں نے ان کاموں کو آگے لے کے چلے اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا, تو یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن جب سے مصطفیٰ کمال صاحب اور باقی دوسرے جو میئر آتے رہے, میرے خیال میں کراچی کے اندر کوئی ایسی ترقی یا ایسی ڈیولپمنٹ سامنے نظر نہیں آئی, بلکہ اس کے اعلانات تو بہت ہم نے سنے مختلف جگہوں پر, لیکن اس کی ترقی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اب اس کے اندر آپ بیٹھ کے آپس میں ڈیبیٹ کرتے رہیں, ایک دوسرے پر جو ہے وہ اچھالتے رہیں کیچڑ, تو میرے خیال میں غیر مناسب بات ہے. مہتاب صاحب, یہ جو مل بیٹھنے کی بات ہے اس کا تو ایکسپیرینس ہم ان 16 مہینوں میں کر چکے ہیں نا. ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ ساری جماعتیں مل کر ہی تو بیٹھی تھی, مل کر ہی تو انہوں نے تمام چیزوں کو سنبھالنے کی بات کی تھی. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کا ایم کیا تھا, کس ایم کے اوپر آپ بیٹھے. ملک کو اس نہج پہ لے آنا ایم تھا سر. دیکھیں بات اصل میں کیا ہے, ایم ہوتا ہے اندر سے. ایم آپ کا کیا تھا, آپ کا جو ایم تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا. جس طرح کہا جائے آج سے کوئی میرے خیال میں 1973 پہ آ جاتے ہیں. 73 کے اندر وہ 9 ستاروں کی ایک جماعت مجھے یاد ہے بنی تھی, وہ 9 ستارے تھے اور انہوں نے بہت ہی آپس میں وعدے اور کرے تھے, اور ان میں تمام جماعتیں ہی پیپلز پارٹی کے علاوہ میرے خیال میں. لیکن وہ کیا ہوا اس کا اثر, وہ جیسے ہی ان کا ایم پورا ہو سب الگ الگ ہو گئے. آج ہم نے بھی یہی دیکھا, جو پی ڈی ایم بنی اس کے بعد
ایک جماعت ادھر ہے ایک جماعت ادھر ہے، اس کی اپنے اپنے مفادات شروع ہو گئے لیکن اصل میں مقصد کیا تھا وہ تو یہ جماعت کے لوگ ہی بتائیں گے اصل مقصد کیا تھا ان کا، کہ ایم پورا ہو گیا۔ اب جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے اندر پی ڈی ایم، آج نون لیگ کہتی ہے یا پیپلز پارٹی کہتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں الیکشن لڑیں گے، جی جی یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئی بات کہ نہ عوام کی سمجھ میں آ رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کیا ہمیں تمام پارٹیز جو ہیں وہ مل کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ایسا مطلب عوام تو یہ سمجھ رہی ہے سر، عوام تو بہت زیادہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے، آپ دیکھیں نا بڑی ویل اویئر عوام ہے یہ۔ اب آج پی ٹی آئی کے جو سابق رہنما تھے فردوس آصف اعوان کی میں نے بات کی، چوہان صاحب کی بات کی، انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی چیئرمین پی ٹی آئی پہ، اور بہت زیادہ انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سب چیزیں ہوتا رہا ہے، یہ سب کچھ انہیں پتا تھا۔ تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کام غلط ہو رہا ہے، یا اس وقت انہوں نے پارٹی کیوں نہیں چھوڑی کہ ہم یہ غلط کام کیونکہ پارٹی میں ہو رہا ہے اس لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں جو پولیٹکس ہے نا اس کے اندر پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شاید ورلڈ میں نمبر 1 پہ آتی ہے۔ مطلب ضمیر جاگنے کا جو پروسیس ہے وہ غلط کام ہوتے وقت کیوں نہیں ضمیر جاگتا؟ جب آپ کے اوپر، جب آپ اس پارٹی سے الگ ہو جاتے پھر آپ کا ضمیر جاگ جاتا ہے؟ نہیں، اصل میں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر جماعت کے اندر ابھی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر پرانے لوگ کون ہیں، نئے لوگ کون ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی بدلتے رہتے ہیں، ہر جماعت میں بدلتے رہتے ہیں آگے پیچھے۔ اصل میں یہ تو دیکھیں عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس پہ اعتماد کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں پاکستان جو ہے ایک سمجھ لیں پولیٹکس ریاست بن گئی ہے، ادھر ایک بچے سے لے کر اور ایک پولیٹیشین تک ایک دوسرے سے جو ہے وہ پولیٹکس کھیل رہا ہے۔ ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنانا ریپبلک بن گیا ہے پاکستان۔ شاید میرے خیال میں نے اس پہ کبھی سوچا نہیں ہے، بہرحال ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن جب تک عوام کیا کہتے ہیں شعور پیدا اپنے اندر نہیں کرے گی اچھائی اور برائی کی، تو میرے خیال میں ان کے اوپر ایسے ہی پولیٹیشین، ایسے ہی لوگ حکومت کرتے رہیں گے۔ جب عوام اپنے فیصلے دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کیونکہ اللہ ہماری عوام جو پاکستان کی عوام ہے ماشاءاللہ بہت بھولی عوام ہے، مطلب اگر میں کوئی اسپیچ کروں تو وہ کہتے ہیں ہاں یہی صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا اگر اسپیچ کرتا ہے کہتے ہیں ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ اپنی سوچ جو ہے نا اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے عوام کی۔ عوام کو اس نہج پہ جو پہنچانے والے ہیں وہ بھی پولیٹیشین ہیں، ٹھیک ہے، وہی پولیٹیشین ہے۔ ٹھیک ہے باجوہ صاحب، ڈالر سستا ہو گیا، پیٹرول سستا ہو گیا، لیکن عوام تک ریلیف نہیں پہنچا۔ کوئی فارمولا ہے پیپلز پارٹی کے پاس، آپ کی گورنمنٹ کے پاس؟ جی میں سمجھتا ہوں ثمرات پہنچ جائیں عوام تک۔ ٹھیک ہے، پیٹرول کم ہوا ہے، اس سے یہ خوشائن بات ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کوئی اتنا بھی بہت زیادہ کم نہیں ہو گیا سر۔ 40 روپے کم ہو گیا 1 لیٹر پہ۔ دیکھیں کہ اگر اتنا مہنگا ہوا تھا تو اس میں سے 40 روپے کم ہوئے، اور انشاءاللہ مزید ابھی کم ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کے چینل پر ہی بتا رہا ہوں 16 روپے کم ہونے جا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ 36 روپے کے قریب مزید کم ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس کم ہے۔ جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے، جو امارات لے رہے ہیں، جو آفیسز استعمال کر رہے ہیں، جو پینشن لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کام سے سچے نہیں ہیں۔ مارکیٹ کمیٹیاں کہاں ہیں؟ دیکھا نا ہم نے ساری عمر مارکیٹ کمیٹیوں کو اتنا فعال دیکھا، جو اتوار بازار وغیرہ میں، مارکیٹوں میں، سبزی منڈیوں میں جا کر کے ریٹوں کو کنٹرول کرتی تھی۔ لیکن وہ ادارے موجود ہیں، دیکھیں وہ ساری مراحت لے رہے ہیں، گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، آفیسز استعمال کر رہے ہیں، اے سی استعمال۔ 1 کروڑ کی گاڑی میں وہ بیٹھ کے وہ پیاز اور آلو کے ریٹ لینے جاتے ہیں، جاتے تھے، ابھی بھی جاتے ہیں سر، ابھی بھی جاتے ہیں سر، پروٹوکول ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ جاتے اور وہ جاتے ہوں، کبھی کبھی تو چلے ہی جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنٹرول یہ وجہ ہے۔ اور جو دیگر ادارے ہیں وہ سارے جو تاجر حضرات وہ بالکل بے لگام ہوئے۔ میں تاجروں کی کوئی خدا نہ کرے میں توہین نہیں کر رہا، لیکن میں بھی کیا، انہیں بھی پتا ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب دودھ والے دیکھیں، وہ اپنی من پسند دودھ بیچتے ہیں، پیسوں ریٹ سے 20 25 30 روپے وہ مہنگا بیچتے ہیں۔ کمشنر سر تو یہ تو آپ کی خود گورنمنٹ پہ سوالیہ نشان ہے نا۔ نہیں، ہماری گورنمنٹ تو نہیں ہے نا، نگران گورنمنٹ ہے نا جی۔ یہ تو ابھی سر، یہ تو 2 مہینے مہنگائی ابھی تو اب زیادہ بڑھی ہے نا، ہمارے دور میں تو اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی یہ کیئر ٹیکر میں بڑھی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے اپنا کام کریں, مارکیٹ کمیٹیاں اپنا کام کریں, تو مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے, اور تاجروں کو بھی ڈر ہو, خوف ہو کہ بھئی میں جو اس طرح کی کوئی چیزیں مہنگی ریٹ بیچوں گا. اب جب انہیں پتہ ہے کہ جی ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, تو میں تو چیف منسٹر صاحب ہیں جو نگران, ان سے بھی گزارش کروں گا, اور دیگر جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں موجود ہیں صوبائی لوگ, کہ وہ ان کمیٹیوں کو جگائیں, ان اداروں کو جگائیں. بیورو آف سپلائرز ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا, انہیں جگائیں, انہیں مارکیٹوں میں بھیجیں, انہیں بیٹھے گھروں پہ یہ تنخواہیں جو وصول کر رہے ہیں ان سے کام, ادارے چیک اینڈ بیلنس پیدا کریں. ٹھیک ہے, اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اور نگراں حکومت کیونکہ آئی ہے اس لیے یہ جو حالات ہیں یہ ایک دم سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس پر بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عظیم انور صاحب, یہ بریک پر جانے سے پہلے باجوہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ رویہ آ گیا, یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت کے آنے کی وجہ سے اس رویے میں زیادہ یہ سوچ زیادہ پیدا ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ سسٹم جو تھا وہ پہلے ٹھیک چل رہا تھا. اچھا دیکھیں, ایک ریاست ہوتی ہے, اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے, ایک ڈیفائنڈ سسٹمز ہوتے ہیں, پروٹوکول ہوتے ہیں, اور وہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب ایک نیشنل کنسنسس ہوتا ہے. تمام سیاستدان, جو ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے, معاشی گائیڈ لائن ہوتی ہے, انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے پالیسی ہو, ایگریکلچر کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, کس طرح سے انرجی پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے اپنی ایکسپورٹ کو انہینس کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے. تو یہ کسی بھی ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے, اور اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے نا, چونکہ جمہوریت نہیں رہی, کبھی بھی جمہوریت نہیں رہی, اور ہمیشہ خاندانوں کی اور بادشاہتوں کی حکومت رہی ہے, اسکرپٹ رائٹرز اپنی مرضی سے لوگوں کا انتخاب کرتے رہے, تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں کسی کا سمجھ لیں کوئی فوکل پوائنٹ رہا ہی نہیں. تو پاکستان میں بدقسمتی سے اس وقت نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی ڈائریکشن ہے. تو جس کی وجہ سے ہر کوئی آتا ہے, اور بس اس کا جو محور ہوتا ہے کس طرح سے اپنا اقتدار کو بچایا جائے, اور کس طرح سے کرپشن, لوٹ کھسوٹ اور آگے کے راستے آگے ہموار کیے جائے, اور اسکرپٹ رائٹرز کو خوش کیا جائے. تو اس کے نتیجے میں جو آپ کا سوال تھا کہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی, ڈالر پرائس نیچے آ رہی ہے, پیٹرول پرائس نیچے آ رہی ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں نہ کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے, نہ ادر پالیسی, کوئی ڈیفائنڈ پالیسی ہے, نہ کوئی نیشنل کنسنسس کبھی ہونے جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ تمام حکمران تمام جماعتوں کو دعوت دی ہو, اور اس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم ایک نیشنل جو ہے وہ کنسنسس کرتے ہیں, ایک پالیسی بناتے ہیں, سب کو راضی کریں. کوئی بھی دیکھیں, اگر آپ اس کو جو ہے کیمرے کے اوپر کریں, ٹرانسپیرنٹ کریں, چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کریں, افورڈیبل بنائیں. آپ کو بتاؤں, ابھی سراج الحق صاحب نے جو ہے انرجی پرائس کے حوالے سے, جب انرجی کی پرائسز بے تحاشا بے لگام ہو کے بڑھنے لگی, تو پورے پاکستان سے جتنے ٹیکنوکریٹس تھے, جتنے پالیٹیشینس تھے, سب کو انوائٹ کیا, جتنے صحافی تھے بڑے بڑے, ان کو انوائٹ کیا, اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. یہ ہوتا ہے ریئل اسپرٹ آف لیڈرشپ, یہ ہوتی ہے ریئل ڈیموکریسی. جب آپ کو حقیقی جمہوری لوگ اگر واقعی اقتدار میں آتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ایک نیشنل پالیسی بنے گی, ملک کو ایک ڈائریکشن ملے گی, تب آپ کا ملک آگے چلے گا. نارتھ ٹاؤنز کے چیئرمینز آپ کے ساتھ ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے, کچھ کارکردگی دکھائیں گے آپ اسی لیڈرشپ کے ساتھ؟ یہ تو ہم نے, حافظ صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں جتنا اقتدار اور جتنے وسائل اختیارات ملیں گے, ہم اس سے زیادہ آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. ابھی 2 اکتوبر کو ہمیں چارج ملا ہے, اور میں جس ٹاؤن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اس ٹاؤن کے چیئرمین محمد یوسف صاحب ہیں. ہم نے محمد یوسف صاحب جو ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہیں, ان کی سپرویژن میں سمجھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی ٹاؤن چیئرمین کی سپرویژن میں جتنے بھی لوگ ہیں, یو سی چیئرمین ہیں, ہم دیوانہ وار کام کر رہے ہیں, اپنے وسائل سے بڑھ کر کام کریں, اپنی جیبوں سے کام کریں. اور الحمدللہ ہمارے جتنے 9 ٹاؤن سے دیکھیں, ابھی 2 اکتوبر کو اختیار ملا ہے. میں اپنی ٹاؤن کی بات بتاؤں, آج کتنے دن ہو گئے, آپ سمجھ لیں 20 دن ہو گئے غالباً. تو ان 20 دنوں کے اندر ہم نے جو ہے کئی چیزیں ریہیبلیٹیشن بھی کر دی اس کی, کئی چیزیں ہم نے پوری صفائی ستھرائی کے نظام کے اندر بہتری لائے ہیں. ہم واٹر اینڈ سیوریج کو بہت کلوزلی فالو اپ کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. ایسی جگہوں پہ جہاں پانی کے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں تھے اور جو بچے اس میں گر رہے تھے, اس پہ بھی کچھ کام ہو. اس حوالے سے بھی ہم بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ہمارے بہت سارے پروپوزلس بھی ہیں, اور ہم بہت تیزی سے ہمارے ٹاؤنز کے اندر ہم آپ کو ہم نہ کوئی گٹر کھلا ہوا نہیں ہے, کہیں کوئی کچرا نہیں ہے.
سمائلہ میں آپ کو جواب دوں بالکل ہم دکھائیں گے, ہم باجوہ صاحب کو دکھائیں گے بلا کے. ہمارے جو 9 ٹاؤنز ہیں ہم نہ کوئی فائل پھینک کر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اور ہم جو ہے عوام کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل عوام ہمارا احتساب بھی کریں, ان 4 سالوں بعد ہم احتساب کے لیے خود پیش کریں گے. ہمارے راستے میں بہت ساری جماعتیں, 4 سال تو بہت دور ہے نا, ہر روز اگر شام کو بھی چیزیں پتہ چل جائیں تو وہ بھی کافی دیکھیں. ہم نے ابھی سے جو ہے اپنے ہمارے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں ان کی قیادت کے اندر, محمد یوسف صاحب کی قیادت میں عوام کے درمیان ہم نے جو ہے بیٹھکیں شروع کر دی ہیں, محلہ کمیٹیوں کے ساتھ, محلے کے لوگوں کے ساتھ, محلے کے افراد کے ساتھ. ان کے کون جیتنے کے بعد جو عوامی نمائندہ جیتنے کے بعد, یہ الیکشن سے پہلے تو جاتے ہیں لوگ, جیتنے کے بعد کوئی نہیں جاتا. اور آپ ہمارے ٹاؤن میں آ کے پوچھیں, کسی دن ہماری ٹاؤن کی رپورٹنگ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم عوام کے درمیان موجود ہیں, ان کے مسائل سن رہے ہیں اور اسے حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ہم یقین دلاتے ہیں, ہم اپنی جو ٹاؤنز کے لوگوں کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور آپ اعتماد رکھیں, جماعت اسلامی ڈیلیور کرے گی, جتنے وسائل ہوں گے اس سے بڑھ کر کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آن گراؤنڈ چیزیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی اگر 9 اپنے جو انہوں نے 9 ہمارے پاس ہے 9, مہتاب صاحب سے تھوڑی سی بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا. اگر انہوں نے 9 ٹاؤنوں میں کوئی اچھی تبدیلی لائے تو ہم مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے. سر وہ آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں نا, آپ جائیں گے تو ضرور آپ کا, پھر ہم پروگرام میں پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. مہتاب صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 20 دنوں میں کچھ تبدیلی آئی ہے 9 ٹاؤنز میں. جی میں اس حوالے سے بات کروں گا, یہ بھائی جماعت اسلامی کے ریپرزینٹیو ہیں, میرے خیال میں پی سی ایچ ایس بلاک 2 کے اندر سے انہی کے لوگ ہیں شاید, میرے خیال میں ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے سر, ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے. دیکھیں اب وہ آ جاتی ہے کہ جی اختیارات کی جنگ, عوام اس کے اندر پس رہی ہے. دیکھیں ابھی وہی بات آ جاتی ہے, جہاں جس کے اوپر انگلی رکھو وہ کہتا ہے کہ جو ہے اختیارات ان کے پاس ہیں, فنڈ ان کے پاس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے جس کے پاس فنڈ کے اختیارات ہیں اسی کو دے کے ہاتھ میں چابی دے کے چلے جائیں, تو اس کا مقصد تو یہ ہو گیا. دیکھیں پی سی ایچ ایس کی بلاک 2 کے اندر آپ گلیوں کی طرف میں ان سے بھائی سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا اس کی ایک سروے کل کروا لیں, اور میرے حال میں گٹر کے جو ڈھکن اس کے بارے میں بھی ذرا دیکھ لیں, اور پانی کے حالات یہ دیکھ لیں کہ پانی کے بل تو مسلسل آتے ہیں لیکن پانی نہیں ہے لائنوں کے اندر, بلکہ پانی کی لائنیں ہی نہیں ہیں. اگر کہیں گے تو میں ان کو انڈیکیشن بھی کر دوں گا کس کس گلی کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایک تو یہ بات ہو گئی ہے. دوسرا یہ جو بات ہو رہی ہے, عوام جو ہے اس ٹائم بے یقینی کا جو ہے نا کیفیت کے اندر ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے, بے یقینی یہ ہے کہ ریٹس کم کیوں نہیں ہو رہے, اس کے اوپر بات چل رہی تھی. اصل میں عوام کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ پیٹرول جو کم ہوا ہے وہ واپس اوپر نہیں آئے گا. دوسری چیز یہ کہ ڈالر جو کم ہوا ہے واپس اوپر نہیں آئے گا, یہ عوام کو یقین نہیں آ رہا. جادو کی ایسی کون سی چھڑی ہے جس سے یہ دونوں چیزیں نیچے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہو رہا ہے ظاہر ہے لامحالہ جو ریٹس, اگر یہ 2 بیسک چیزیں ہیں ہماری جن کے اوپر جب ریٹس بڑھتے ہیں تو ہم ریٹس کو اپنے جو ہے انکریز کر دیتے ہیں. جب یہ کم ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے ڈیکریز نہیں کیا. اب اس کا تو یہ کام جس طرح بھائی نے بتایا کہ اس کا کام جو ہے, جو ایک ٹیم ہوتی ہے اس کی پرائس کنٹرول ٹیم ہوتی ہے, باقاعدہ چھاپے مارتی ہے, اس کا کام ہے, اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اچھا اس کو ایکٹیو کیسے, اس کو ایکٹیو وہ کرے گی ریاست, اور ریاست وہ ہوتی ہے جس کا اس ٹائم اسٹریٹ پاور ہوتا ہے. اسٹریٹ پاور اس ٹائم میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا ہے, تو پیپلز پارٹی کی ہی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو یقینی بنائے. اب جس طرح آپ کی جو ہے یہ آپ کا ٹرانسپورٹ کے حالات دیکھ لیں, وہی ریٹس انکریز, آپ دوسری چیزوں میں سبزی, اناج, ہر چیز کے اندر شارٹیج, میڈیسن شارٹیج, ریٹ انکریز, یہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے. جس طرح بتا رہے ہیں بھائی, ایک ابھی بھائی نے لفظ کہا تھا کہ جب سے کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے اور ان کی ہی ذمہ داری بنتی ہے اس کے اندر جو بھی ان کو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے, تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دی جائے کہ ظاہر ہے اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے الیکشن ہوں گے تو جب عوام کی قسمت بدلے گی, لیکن جو ہماری مشینری اور ہماری ریاست ہے وہ اس کو تو عوام کو تو ہر گھنٹے اور ہر منٹ کا کیا کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب وہ جو حکومت آتی ہے, نئے کوئی بھی پالیٹکس کے اندر کوئی نئی پالیٹکس پارٹی آتی ہے یا کوئی جو بھی پارٹی آتی ہے ادھر,
وہ جب آئے گی تو اپنے میگا پروجیکٹس اور دوسری چیزیں، لیکن ایک جو سسٹمیٹک جو ہماری ریاست چل رہی ہے اس سسٹم کو تو ایکٹیو رہنا چاہیے نا 24 گھنٹے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹم ایکٹیو نہیں ہے اس ٹائم. صحیح. یہی بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو بلدیات کا نظام ہو یا دوسرے جو سسٹمز ہوں وہ تو بیوروکریٹس ہوں وہ تو وہی رہتے ہیں، صرف نگراں حکومت اگر اوپر آئی ہے تو وہ سسٹم تو بہرحال پرانا ہی چل رہا ہوگا نا، جو آگے بڑھے گا اس میں سے اچھی جو چیزیں ہوں گی. باجوہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس بارے میں؟ یہ پرائز نہیں، یہ ہم اس سسٹم کی بات کر رہے تھے جو ابھی آپ نے بلدیاتی کے اس میں کہا نا کہ 9 ٹاؤنز کے باتیں چل رہی تھیں، اس کے بعد پھر وہ کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ کو ابھی آدھا شہر آپ کے پاس ہے، سمجھے آدھے کے قریب ان کے پاس ہے، 9 ٹاؤن ان کے پاس ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی بڑی دعوے دار بھی ہے اور ان میں ول بھی ہے کام کرنے کی، تو وہ انہیں موقع ملا ہے وہ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان میں نہ کوئی ہم رکاوٹیں ڈالیں گے، نہ ہم ان کے گٹروں میں اینٹیں ڈالیں گے، مٹی ڈالیں گے. بھائی آپ بنائیں، یہ ہم کے مولوی کرتے ہیں. صحیح ہے. پھر آپ نے الزام لگا دیا، مطلب جو ہے وہ بتا رہا ہوں. میں پیپلز پارٹی ہم آپ کی کارکردگی کو سراہیں گے، آپ کے اچھے کاموں میں ہم آپ کے خلاف نہ پریس کانفرنس کریں گے، نہ ہم احتجاج کریں گے، نہ ہم آپ کا جمہوری حق ہے یہ آپ کریں، وہ درست ہے. ہم اس میں وقت ضائع نہیں کریں گے، ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے. آپ کے حصے جتنا کام آیا وہ کر کے دکھائیں اور ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. ایز پاکستان آپ اپنا کام کب کریں گے سر جی؟ خود یہ بتائیں پہلے. نہیں دیکھیں جی، ٹھیک ہے آپ ان کو سپورٹ کریں گے، سب کچھ آپ کریں گے. دیکھیں ہمارے شہر کا ٹرانسپورٹ کا نظام ابھی دوبارہ سے سر پوری یونیورسٹی روڈ کھدی ہوئی ہے سر. یہ جب نیا گھر بنایا جاتا ہے تو پرانا تو گرایا سر. تو نیا گھر 6 مہینے میں بنے گا، کوئی 60 سالوں میں اگر نیا گھر بنائیں گے تو وہ رہنے والا رہے گا. ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو ٹاور سے لے کر کے آپ نے ملیر 15 تک یہ کہاں وہ آرمی چھاونی تک جانا ہے. اس نے یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، اس میں دن رات کام ہو رہا ہے. دیر سویر ہو سکتی ہے کہ ٹیکر گورنمنٹ میں جس طرح بھی اگر کوئی فنڈنگ کی وجہ سے، ورنہ ہماری نیتیں اگر صاف نہ ہوتی تو اتنا کام کیسے شروع ہو جاتا. ہر جگہ سے پورا کراچی اس شہر میں 50-60 سالوں سے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں تھا. کوئی وہ چین آ گئی تھی، اللہ جانے وہ کیا کیا نام ہے، وہ تو نام بھی نہیں ہمیں آتے. سر تو 15-16 سال تو آپ کے پاس تھے نا، آپ تو بہترین نظام لا سکتے تھے. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا نا، وہ تو جن کے ہاتھ میں تھا پھر ان کا نام لیں گے. یہ جن کون ہے؟ یہ کون سا جن ہے؟ یعنی متحدہ قومی مومنٹ کے پاس تھا نا شہر. تو پہلی بار ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو شہر کراچی نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. ہم یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام درست کر رہے ہیں، سڑکوں کا نظام درست کر رہے ہیں، K4 کے ذریعے پانی کا نظام درست کر رہے ہیں. ہم تو شہر کے K4 کا منصوبہ بھی کوئی 10 سال پرانا، اب اس کے لیے 30 نہیں، وہ بالکل درست ہے. وہ اسے ڈیلے بہت زیادہ ڈیلے ہوا، لیکن اس موجودہ K4 پر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بہت زیادہ اسٹینڈ لیا ہے. اس کے پیسے پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر جو میاں نواز شریف صاحب تھے ان سے ہم نے رکھوا دیے ہیں. اس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں اس سے قبل بھی جتنے بھی کام ہوئے ہیں جس سے یہ کراچی جانا جاتا ہے وہ تو سارے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے. اگر کسی اور پارٹی نے کیے تو وہ بتا دے. باجوہ صاحب روشنیوں کا شہر جانا جاتا تھا کراچی، اب بیچارہ تاریکی میں چلا گیا. روشنیوں کا شہر، میرا سوال آپ سے، کس نے بنایا؟ کون سی جماعت یہ دعوے دار ہے کہ سر اب یہ تاریکی میں چلا؟ میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو کہ جب میر افغانی صاحب میئر تھے جماعت اسلامی کے تو یہ وہ دور تھا کہ جب کراچی روشنیوں کا شہر جانا تھا. آپ نے K4 منصوبے کی بات کی. K3 کا جو آخری منصوبہ ہے وہ نعمت اللہ صاحب اپنے دور میں مکمل کر کے گئے. جو پانی میسر ہے، نعمت اللہ صاحب کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات مکمل بلند کرے کہ آج جو پانی تھوڑا بہت جو بھی میسر ہے کراچی میں وہ نعمت صاحب کی مدن میں ہے. اپنے دور میں K4 کا آغاز کر کے گئے. آج دیکھیں کہ 20-22 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ساری جماعتیں K4 پہ سیاست کر رہی ہے. لیکن حافظ صاحب نے وعدہ کیا تھا اگر میئر بنتے تو ہم K4 بھی مکمل کرتے، لیکن اب ان کا تعاقب کریں گے. K4 مکمل جو ہے ان سے کروا کے رہیں گے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرا ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے MD واٹر بورڈ سے بھی ملاقات کی حافظ صاحب نے کہ ایک جو ہماری پانی کی جو لائن ہے کہ جو ہب ڈیم سے آ رہی ہے اس کی اپ گریڈیشن کی اشد ضرورت ہے. تو ہم وزیر بلدیات سے بھی ملے ہیں جماعت اسلامی کے نمائندے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر یہ جو لائن ہب ڈیم سے آ رہی ہے یہ کافی ایسے ہو گئے اس کی نہ اپ گریڈ، اس میں کافی لیکیجز ہیں،
اس سے جو پانی کا فلو ملنا چاہیے لوگوں کو وہ سپلائی نہیں آ رہی, تو وہ سپلائی بہتر ہوگی, اس سے بھی کچھ پانی کا جو کراچی کی جو ضرورت ہے اور وہ مکمل ہوگی. دوسرا جو 650 ملین K4 میں جو معاہدہ تھا, جو نعمت صاحب نے معاہدہ کیا تھا, وہ 650 ملین گیلن پانی کا کیا تھا, جس کو بننے سے پہلے ہی جو ہے وہ 250 یا 240-46 ملین گیلن کر دیا گیا ہے. ہم اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہیں, ہم چیز پہ اگری نہیں ہے. اور آخری بات میں کروں گا کہ دیکھیں کراچی کی جو مردم شماری ہے, ہمارا اول دن سے حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ ہے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM نے مل کے سمجھوتا کیا ہے اور جو گٹھ جوڑ کیا ہے, اس کے نتیجے میں ہماری جو ہے 3.5 کروڑ کی آبادی, یعنی ہماری سمجھ لیں کہ یہ 1.5 کروڑ کی آبادی کھا گئے. جماعت اسلامی MQM کا بھی تعاقب کرے گی, ان کی جو اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بھی تعاقب کرے گی, چونکہ دیکھیں یہ ہمارے بچوں کے وسائل کا سوال ہے. اس کے نتیجے میں ہماری قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھیں گی, صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھیں گی. ہمارے جو وسائل ہیں, ہمیں پانی کا کوٹا اس حساب سے ملے گا, ہمیں جو ایوارڈ جو ہمارے شہر کا حصہ ہے اس حساب سے ملے گا. آپ ہماری آبادی 1.5 کروڑ کم کر دیں گے تو مجھے بتائیں پہلی کراچی کس طرح ایک گھیٹوز کی حیثیت حاصل کر چکا ہے کہ جہاں لوگوں کا جینا محال ہو جاتا ہے. نہ ہمارے پاس کوئی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, نہ پانی کا. بہت کم رہ گیا. مہتاب صاحب سے لاسٹ کمنٹ ہے. کوئی موومنٹ کہتی ہے کہ 70 لاکھ لوگ ہم نے برآمد کیے ہیں. مہتاب صاحب آپ کے لاسٹ کمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم 2.5 کروڑ برآمد. بھائی یہ کوئی کارخانہ ہے کیا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں, ایک ایک فرق کو لاسٹ کمنٹ سر, اب 30 سیکنڈز ہے. ٹیلی فون پہ کر لیے گا آپس میں یہ چیزیں. جی مہتاب صاحب فرمائیے. میرے کمنٹس یہ ہیں کہ پانی کا کراچی کے اندر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کراچی ہب ڈیم اور کرلی جھیل سے جہاں سے آتا ہے اس کے اندر صرف جو پرابلم ہے جس کی نشاندہی میں کرنا چاہوں گا, جو ہمارے پمپنگ اسٹیشنز ہیں اس کے اندر موٹریں غائب ہیں, اور جو اگر موٹریں لگی ہوئی ہیں وہ اتنی لوڈ برداشت نہیں کر رہی ہیں جو آگے پانی کو آگے سے ڈرین کیا جائے. تو صرف یہ مسئلہ ہے, اگر ان موٹروں کو پراپر لگا دیا جائے اور جو اس کی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کیپیسٹی کے حوالے سے اس موٹروں کو صحیح کر دیا جائے تو شاید کراچی میں پانی کا مسئلہ نہیں. بہت شکریہ مہتاب احمد چاندی والا صاحب, عظیم انور صاحب اور رزاق باجوہ صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے.